अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद, बेबाक और दानिशवराना तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट में खुश आमदेद। मैं हूं मरियम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान पे जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि जिनसे भी गलती हुई उसे ठीक करने का एक ही तरीका है, फौरी इलेक्शन कराओ। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि खुद आपसे भी जो गलतियां हुई हैं उनका भी एतराफ़ खुले दिल से करें और यह अहद करें कि आइंदा उन गलतियों का इआदा नहीं होगा। बाकी में सादी सी बात है, इलेक्शन इज़ दी ओनली सोल्यूशन। मुझे तो खैर इस निज़ाम से वैसे ही नफ़रत है। ये वोट छोट किए वो जो कुछ भी है, धौंस धांधली धन, ये इसके अलावा कारोबार क्या है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन ज़ाहिर है, अगर इसी सिस्टम के अंदर रह के आपने कुछ करना है तो इलेक्शन इज़ दी ओनली सोल्यूशन, वरना बहुत कुछ मेरा ख्याल है मज़ीद दाव पे लग जाएगा। लेकिन हसन साहब, जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, आपको फौरी इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? देखो, एक अजीबो गरीब सी सिचुएशन हो गई है, सांप के मुंह में छिपकली आ गई है। ये अब ना उसको उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। अगर ये फौरी तौर पे इलेक्शन में जाते हैं तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी पीटीआई की वो अजतहे की तरह मुंह खोल के खड़ी है और इनको पता है। ये ऊपर से जो मर्जी कहते रहें, वो सबको पता है। अच्छा, अगर ये उसको अवॉइड करते हैं, लटकाते हैं जी, तो फिर मुल्क की इकॉनमी जो है, मेरा नहीं ख्याल इनको जितने भी को टीके लगाए, कोई वो मिडल ईस्ट से टीके आए या अमेरिका से आए, जितने भी इनको इंजेक्शन लगें, इकॉनमी और दीगर मामलात इन लोगों से संभलने वाले बिल्कुल नहीं है। बद से बदतर होगा। इनकी नामकबूलियत में इजाफा और उधर इमरान की मकबूलियत में मसलसल इजाफा उधर। तो ये इनके बारे में नहीं है, फैसला ये कर लें। पता नहीं ये भानुमति ने कुनबा जोड़ा कैसे, क्या हुआ, मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल लेकिन अवॉइड करेंगे। और एक बात याद देखो, एक मिनट, तारीख ये बताती है कि एक न्याम में दो तलवारें नहीं समा सकती। अब इनकी हुकूमत का हाल देखो, ये एक तीसरा पहलू है, ये एक्सपोज हो जाएंगे। यहां इन्होंने एक न्याम में कई तलवारें, 56 छुरियां, जीरे ब्लेड, गरारी वाले चाकू, दो धारी खंजर, पता नहीं क्या क्या कुछ घुसेड़ रखा है। तो इनके अंदर जो टूट फूट ये वो मार धाड़ का मामला आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मंजरेआम पे आ जाएगा। जी सही। हसन साहब, आगे बढ़ते हैं। दर्जन भर पार्टियों वाली हुकूमत का क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? क्या चलेगी या हुकूमत गिर जाएगी? देखें, एक बात बड़ी दिलचस्प है। हमारे सियाने बुजुर्ग कहा करते थे कि अल्लाह पाक ने ज़मीन पे उतर के कभी किसी को लाठी नहीं मारी, वो आसमानों पे बैठे बैठे लोगों की मत मार देता है। ऊपर से मत मार देता है, नीचे से ज़मीन खींच लेता है। ये है इनके इन 12 पार्टियों या 14 या 13 या जितने भी हैं। ये वो एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा आपने सुना होगा कि तुम कितने भाई हो? उसने कहा 5। उसने कहा तुम 15 भी होते तो क्या कर लेते। सो फिलहाल इसको एंजॉय करें कि जमहूरी जो ये डायन है, डायन डेमोक्रेसी, उसका रक्स जारी है और मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा देर तक ये जारी रह सकेगा। उन्हें ढाल होकर गिर जाएगी। तो ये भानुमति के कुनबे वाले मुहावरे हम बचपन से सुनते आए, जूतियों में दाल बटना, ये सारा जो धंधा है। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार इन मुहावरों की समझ आ रही है, चूँकि सामने दिखाई दे रहे हैं, एक्सिक्यूट हो रहे हैं ये मुहावरे। और ये अजीबो गरीब लोग हैं, मेरी अकल समझ से बाहर हैं कि एक ऐसी ट्रेन के इंजन में घुस के ये सारे के सारे बैठ गए हैं जो पटड़ी से उतर के उलट चुकी है। पता नहीं इनको इसमें क्या नजर आता है। कोई ना कोई एडवांटेज तो होगा, सियाने लोग हैं। लेकिन बज़ाहिर मेरा ख्याल है कि ये अपने अपने जितने भी इनके सो कॉल्ड लीडर्स हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी के अपने अपने कैरियर्स की बदतरीन गलती, और इसका अंजाम मुझे बिल्कुल ही कुछ और दिखाई दे रहा है जो फिलहाल मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि खजाना हस्बे ख्वाहिश सफ़ेद पोश तबके की मुश्किलात ख़त्म करने के काबिल नहीं है। यार, अब शहबाज साहब से को पूछे क्या 5 साल पहले इस काबिल था, उससे पिछले 5 साल पहले इस काबिल था,
اس سے پہلے پچھلے 5 سال اس قابل تھا، اور پھر اس سے پہلے پچھلے، تو خدا کا خوف کریں. میں نے دیکھو قبر کنارے ہم لوگ پہنچ گئے، میرا ایج گروپ جو ہے، میں نے اگر اس ملک کو شانت دیکھا ہے، نسبتاً پرسکون دیکھا ہے، لوگوں کو نسبتاً آسودہ دیکھا ہے، تو وہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کا زمانہ تھا. اس کے بعد ایک پیچ ہے جس میں لوگ نسبتاً سکھی تھے، پرسکون تھے، کمفرٹیبل تھے، اور وہ تھا پرویز مشرف صاحب کا زمانہ. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی آئیڈیل قسم کے، لیکن ایوب خان کے زمانے میں آپ غور کرو، بیرون ملک سے لوگ جو آج ساؤنڈ بیریئرز توڑ گئے ہیں، وہ قومیں وہ ملک آیا کرتے تھے دیکھنے کے لیے کہ پاکستان میں ایسا کیا معجزہ ہے کہ یہ اس تیزی سے ٹیک آف کر رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا اگین کہ یہ کوئی بہت آئیڈیل سچویشن تھی، لیکن ایک بات پکی ہے، یہ دور وہ تھے جو اس نام نہاد جمہوری جعلی جمہوریتوں کے ہر دور سے بہتر تھے. تو یہ پچھلے 5 سال خزانہ نہیں ہے، خزانہ کبھی تھا بھی. کب سے آپ لوگ مقروض ہو؟ آپ کا تو خزانہ ہی کوئی نہیں. آپ کی وزارت خزانہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس ملک میں. یہ بھیک مانگنے کے مختلف طریقے ڈھونڈنے کا ایک سسٹم ہے، یا باقی جو کچھ اویلیبل ہے، سر ڈھانکتے ہیں پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپتے ہیں سر ننگا، ان کو مینج کرنے کا نام آپ نے وزارت خزانہ رکھا ہوا ہے. تو شہباز صاحب کی اس بات کا تو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی. حضرت ان کے پاس صاحب، کوئی آپ نے یقیناً جواب اس کا بہتر جی. دعا کی بات کی ہے، لیکن جس تواتر کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، کیا کبھی ہم بہتر آئیڈیل دور دیکھ سکتے ہیں، یا یہ بس ایک خواب ہی ہے؟ دیکھیں بات سنیں، میں مریم وہ پنجابی میں کہتے ہیں منہ پیڑا ہوئے تے گل ہی چنگی کرو، لیکن میں کی کراں، نہ منہ چنگا نہ گل چنگی. آپ الٹے لٹک جاؤ فار another 74-75 years، بد سے بدتر ہوگا. پرائمری ایجوکیشن سے لے کے پاپولیشن مینجمنٹ تک، کوالٹی پرائمری ایجوکیشن نہ تمہارے پلے کیا ہے، کس بلبوتے پہ. اچھا دوسرا اینگل دیکھو، ملک میں تو کہتا ہوں کوئی دریاؤں کا، کھیتوں کا، کھلیانوں کا، پہاڑوں کا، سمندروں کا نام تو نہیں ہوتا. ملک نام ہوتا ہے اشرافیہ کا اور عوام کا. اب آپ کی اشرافیہ سے زیادہ کرپٹ اشرافیہ پوری دنیا میں شاید ہی کسی افریقن کنٹری میں ہو، تو مجھے نہیں پتا. اور ہم بطور عوام میں اپنی بات کر رہا ہوں، کرپٹ ترین، جس ملک میں دودھ خالص نہ ملے، بیسن خالص نہ ملے، جی، جس ملک پہ چھابڑی والا حرام کھانے پہ مجبور ہو، چونکہ اس نے ریڑی یا چھابڑی لگانے کے لیے کارپوریشن یا متعلقہ محکموں کو بھتہ دینا ہوتا ہے. اللاجیکل آپ کا سیلری سٹرکچر ہے سارا. ایسا چونکہ اختیارات دیکھو، اس کی اوقات دیکھو، گن پوائنٹ پہ سٹیٹ کرپٹ کرتی ہے آپ کو. جو زندہ ہے میں حیران ہوں کیسے زندہ ہے. آپ ان کو بڑے بڑے گھر دے دیتے ہو، گاڑیاں دے دیتے ہو، نوکر چاکر دے، بٹ بھائی ماں باپ کا خرچ سے لے کے بچوں کے اسکول کی فیسیں، ہائی پروفائل اسکولز میں بچے پڑھ رہے ہیں، یہ 2-3 لاکھ آج کل بیچتا کیا ہے؟ اس کی اوقات کیا ہے آج کل؟ آپ کا کچھ بھی لاجیکل نہیں ہے. یہ پچھلے دنوں جج صاحب نے کہا تھا کہ اسلام نام کی کوئی چیز ہے نہیں یہاں. ملک کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور کبھی کسی نے سوچا ہے یہ جمہوریہ کیا ہے؟ یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے. آپ نے اچھا بھائی عجیب و غریب تڑکا لگایا ہوا ہے. آپ نے شراب ڈالی ہوئی ہے آب زمزم میں. کون سا عالم آپ کو بتائے گا کہ اب آب زمزم نہیں پینے کے قابل، یا وہ حرام حلال ہو گئی ہے؟ اس لیے جانے دو. 15 سے 20 سال کنٹینیوٹی، ڈیموکریسی ڈرامہ بند، کوالٹی ایجوکیشن، 5ویں سے بچہ اٹھاؤ. وہ 20-22 سال کی عمر میں جب وہ پریکٹیکل لائف میں آنے کے قابل ہوگا، اسے ووٹ دینے کی بھی تمیز ہوگی، اس سے اپنے حقوق کا بھی شعور ہوگا، اور وہ بہتر انسان ہوگا. ادروائز یہاں وہ آدھا لیٹر پیٹرول بچانے کے لیے چنچی والا
ون وے ساری دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے, اور سواری بھائی منہ کھول کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ ہم نے تجھے پورے پیسے دیے, تو کیا کر رہا ہے. پیٹرول بڑھتا ہے, اگر 1 kg کے پیچھے 1 روپیہ بڑھانا جی جائز بنتا ہے, تو آپ 5 روپے بڑھا دیتے ہو. تو 2 ہی تو ستون ہوتے ہیں کسی ملک کے, اشرافیہ اور عوام. They are equally corrupt and I am a part of it. So اس لیے کہ جی کچھ ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیسے ہو جائے گا. لاجیکل بات کرو بھائی, یا مجھے کریکٹ کرو. اس ملک میں جس کا دل کرتا ہے میں اس پروگرام میں انوائٹ کرتا ہوں اسے, وہ آ کے میرے ساتھ بات کر لے یا اپنے دلائل لکھ کے بھیج. جس کو جو کچھ قبول ہے کرے. جس ملک میں بھیک میں ملی ہوئی, وہ اسکینڈینیویا سے بھیک میں ملی ہوئی ایمبولینسز جو ہیں وہ سٹرپ کر کے ننگی کر کے بیچ دی جائیں, اے سی میسی ہر اس کا سارا اکوپمنٹ اتار کے, اس کی کرسیاں نکال کے ان کو ویگنوں کے طور پہ چلا دیا جائے. آپ اس کا مجھ سے مستقبل پوچھ رہے ہو تو میں نہیں جھوٹ جھوٹ بولنا. مایوسی پھیلانا جرم ہے تو جھوٹ پھیلانا اس سے بڑا جرم ہے. آگے بڑھتے ہیں. نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے, 34 رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے. مسلم نون کے 14, پیپلز پارٹی کے 11, JUI 4, MQM 2, BAP کاف لیگ اور جمہوری وطن پارٹی کا ایک وزیر شامل ہے. واہ, حصہ بقدر, اسے کہتے ہیں بندر بانٹ, حصہ بقدر جسہ. اسی پہ جھگڑا تھا. یہ کیک میں شیر کا رولا ہے. Nobody means anything here. اور دیکھو اللہ کا شکر ادا کرو, نفل ادا کرو شکرانے کے. کتنا خوبصورت گلدستہ ہے. پتہ نہیں 12 جتنی بھی پارٹیاں ہیں مختلف قسم کے پھولوں پہ. اور کیا چاہیے قوم کو, اور انہوں نے کیا لینا ہے. کوئی کمی رہ گئی ہے تو ایک آدھ وزیر ہندوستان کی نمائندگی کے لیے ان سے مانگ لیں. بنگلہ دیش ہمارا وہ کیا کہتے ہیں سابق برادر, حال برادر, جو بھی کہنا ہے. اور دیکھو کمال کی بات ہے, ڈاکٹر ثانیہ نشتر جیسی ہائیلی کوالیفائڈ خاتون کی جگہ ماشاءاللہ شازیہ مرید تشریف لے آئی ہیں. صحت میں فیصل سلطان پروفیشنل ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر کی جگہ قادر پٹیل گٹکا کنگ. اچھا, یہ بس نئی بھاگ کوئی نہیں ہے اس ملک میں, کچھ بھی بعید نہیں ہے. میرٹ کی صحیح معنوں میں دھجیاں اڑائی گئی ہیں حسن صاحب. چلیں کوئی بات نہیں, میرٹ تو ہے ہی کوئی نہیں. یہ دھجیوں کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. میرٹ تو پہلے کو لباس تھوڑی ہے پورا, پہلے دھجیوں کی صورت میں پڑا ہے. جی, جبکہ فواد چودھری بھپتی کسی ہے کہ اس کابینہ کے وزیر اعظم سمیت 24 وزراء ضمانتوں پر ہیں. فواد چودھری از ون آف مائی فیوریٹ ایکس منسٹرز. ذہین آدمی, بڑی باریک خوبصورت بات کرتے, لیکن یہاں وہ کوئی تھوڑا سا نا جھول آ گیا ان کی بات میں. او بھائی 74 سال سے پورا پاکستان بھی ضمانت پر ہی چل رہا ہے. آپ 24 وزراء کی ضمانتوں پہ ہونے کی بات کر رہا ہے. دی انٹائر کنٹری. ضمانت کا مطلب کیا ہے؟ 74 سال ہو گئے. نیا جھنجھنا جو آتا ہے کہ نیا جھنجھنا پکڑا دیتا ہے, نیا راگ چھیڑ دیتا ہے, نئے ڈرامہ شروع کر دیتا ہے, نیا سیزن آ جاتا ہے. تو 74 سال سے جہاں کروڑوں عوام ضمانت پہ زندہ ہیں, جی وہاں اگر 24 وزیر آ گئے تو کیا صحیح, کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک. حسن صاحب, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ عوام اور فوج میں دوریاں پیدا کرنے کا کوئی ہتھ کنڈا برداشت نہیں کیا جائے گا. فوج کی طاقت عوام ہے. دیکھیں, میں جنرل باجوہ اسٹیٹسمن شپ کی جھلک ہے. بردبار, تحمل, ڈاؤن ٹو ارتھ, ایک کیجول سے آدمی ہیں وہ. لیکن اس بات میں تو میرا تبصرہ کچھ عجیب ہے کہ اس میں برداشت کرنا یا نہ کرنے والی بات جو ہے نا, کہ وہ میرا خیال ہے کوئی اتنی ریلیونٹ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا افواج پاکستان سے خاص طرح کا رومانس وابستہ ہے.
شاید ہی کو گھر ہو جس میں کسی کا قریبی یا دور کا رشتہ دار فوج میں نہ ہو. اور پھر پاکستان میں ہے پریکٹیکلی کون ہے جس نے قربانیاں دی ہوں؟ پولیٹیشنز ایک دو تھے وہ مارے مورے گئے، باقی تو ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے. 74 سال کی کوئی لسٹ تو بناؤ. یہ شہیدوں کا مرکز اور گڑھ ہے یہ ادارہ، اس کے ساتھ لوگوں کا رومانس ہے جو بہت مضبوط ہے. اور ٹینشن تو باپ بیٹا میں ہو جاتی ہے. جی آپ کو پتا ہے اچھی طرح. بے شک. میں حاتم اور ہاشم سے کتنا پیار کرتا ہوں، لیکن ہمارے درمیان، حالانکہ ابھی وہ تو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے، ہمارے درمیان بھی فضول سی باتوں میں بعض اوقات تھوڑی سی ٹینشن وہ آ جاتی ہے. پارٹ آف دا پیکج ہے زندگی. ماں باپ کے درمیان ہو جاتا ہے، گھر میں ہو جاتا ہے، قریبی ترین دوستوں کے درمیان. سو اس لیے میرا خیال ہے کہ جی عوام کو اور فوج میں دوریاں یہ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا. جی یہ وائبل ہی نہیں ہے. وقتی طور پہ ممکن ہے کوئی پیچ اچھا برا پیچ آ جائے، باقی نہیں. آگے بڑھتے ہیں صاحب، کچھ بات کرتے ہیں توشہ خانہ کیسز کی. حکومت کہتی ہے کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے 58 تحائف لیے، جبکہ آصف زرداری اور نواز شریف پر تو توشہ خانہ کے ریفرنسز دائر ہیں. اور اگر یہ اپنے تحائف کا حساب دیں حسن صاحب تب تو اچھے خاصے اسکینڈل بن سکتے ہیں. دیکھو وہ ایک محاورہ سنا آپ نے کہ چھاج تو بولے یہاں تو چھلنیاں بھی بول رہی ہیں. واہ. اچھا، زرداری صاحب نے بی ایم ڈبلو لیکسس ڈی بی اے سے ملنے والی بی ایم ڈبلو ترکی سے ملنے والا ہار اپنے سید صاحب گیلانی صاحب وہ لے گئے. ٹرکش نواز شریف پہ توشہ خانے سے لگژری کاریں لینے کا ریفرنس میرا خیال ہے ابھی تک چل رہا ہے. تو this is how a human society is vulgarized. ایک انسانی معاشرہ اسی طرح ولگرائز ہوتا ہے. دیکھو کچھ معاشروں کی تشکیل ایسے ہوتی ہے وہ پرو نیکی ہو جاتے ہیں. ایک معاشرہ اس طرح پروان چڑھتا ہے کہ وہ پرو بدی، یعنی ایک معاشرہ پرو خیر، ایک میں پرو شر. ہمارا دیکھو جہاں بدی کے شیئرز 50% سے زیادہ ہو جائیں گے، شر کے شیئرز 50-60% سے زیادہ ہو جائیں گے، وہ ایک بد نمائی کا سمبل بن جائے گا. اس کی 1 2 3 میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں، بہت معمولی. ویسٹ میں اگر کوئی یہاں سے گیا ہوا آدمی قطار توڑنا چاہے اس کی جرت نہیں کہ وائلیٹ کرے. کلچری اجازت، انوائرمنٹ، فضائی اجازت نہیں دیتی. وہاں کو بندہ دودھ میں ملاوٹ کرے، از دیٹ پاسبل؟ یہاں ہارن پہ ہارن دیے جا رہے ہیں، وہاں کو کر سکتا ہے؟ وہاں یہ گالی سمجھا جاتا ہے. جہاں جیسے یہاں سرعام، یعنی یہ محاورہ بدنصیبی کی انتہا ہے نا کہ میرے ملک کا محاورہ ہے، میں نے نہیں بنایا کہ وکیل کیا کرنا جج ہی کر لو. یہ ہے پرو بدی، پرو خیر اور پرو شر معاشرہ. اس ملک میں گناہ کرنا، جرم کرنا، شر انگیزی وہ آسان ہے. اس میں جگہ جگہ آپ کو پائیوال بھی مل جائیں گے، پروٹیکٹ کرنے والے بھی مل جائیں. خیر کرنے والا تو ایڑیاں رگڑتا ہے ساری زندگی، اس کو اس کی بہت بھاری قیمت. ہمارے ہاں تو وہ لوگ جنہوں نے کبھی انڈلج نہیں کیا کسی بھی قسم کی لوٹ مار میں، کبھی اپنی پوزیشنز کے فائدے نہیں اٹھائے، وہ تو اولیاء سے کم نہیں ہے. اس ملک میں اچھائی کرنا ممکن نہیں رہ گیا. آپ نے انوائرمنٹ ہی، اب یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں کہ زرداری صاحب سے لے کے یوسف رضا گیلانی اور یہ کیا اپنا نواز شریف وغیرہ یہ سارا کچھ کرتے رہے. اچھا اب چلتے ہیں کہ جمہوریت کی آپ بات کرتے ہوئے، یہ جگاڑ ہے مخصوص لوگوں کا جس میں جمہور کی نمائندگی میں کہہ کے تھک گیا ہوں. اچھا توشہ خانہ کا قانون کیا ہے میں نہیں جانتا.
اگر عمران نے قانون کے مطابق کیا ہے تو پھر آپ اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. وہ کہتے ہیں میں نے جو بھی خریدا ہے ریکارڈ پر موجود ہے. اچھا یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن میں سچی بات آپ کو بتاؤں, میں عمران سے یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ اسے کو نور ہیرا بھی اگر ملتا وہ اس پہ تھوک دیتا. پھر بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہاں یہ بھی کہا ہے کہ فلاں پیسوں سے پتہ نہیں کیا وہ فلاں سڑک بنی تھی, یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا, تو کوئی اس کا کوئی بڑا کوئی کک بیک کمیشن اس نے کوئی لندن میں, کوئی نیو یارک میں, کوئی پیرس وغیرہ میں ادھر ادھر کوئی اس نے کوئی پراپرٹی خریدی ہو, اس کا کوئی لمبا چوڑا کاروبار آپ نے پکڑ لیا ہے, اس کی کوئی ٹیٹیاں میٹیاں آپ نے پکڑ لی ہیں, اس کو بات کرو. باقی اور اس کو بھی اس معیار پہ پرکھو کہ اگر یہ لیگل ہے. اور ایک بات اور یاد رکھنا, اس ملک میں بے شمار غیر قانونی کام قانون کی چھتر چھایا کے نیچے ہوتے ہیں. کیوں کوئی لے جائے, وہ بھلے نواز شریف ہو یا عمران خان ہو یا شہباز شریف ہو یا کوئی اور ہو, اسٹیٹ کو ملتا ہے. آپ نے لوپ ہول رکھے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو توقع ہوتی ہے, پورے کا پورا خاندان تو لائن میں لگا ہوتا ہے اقتدار کے لیے, یہ لکوناس چھوڑ دیتے ہیں واردات کے لیے. وہ پھر اگر میں کہتا ہوں اگر یہ جائز بھی ہے تو عمران پہ نہیں جچتا, اور اگر یہ ناجائز بھی تھا تو باقیوں پہ جچتا ہے, عمران پہ نہیں جچتا. لیکن یہ انویسٹیگیٹ کرو, میرے سامنے اعداد و شمار لے آؤ, میں اپنا اوپینین میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ درست بھی ہے قانونی طور پہ, اس ملک میں بہت بڑا ڈھونگ چل رہا ہے. آئین بنایا کس نے؟ چھابڑی والے نے, ریڑی والے نے, کسی ڈاکٹر نے, پروفیسر نے, کسی انٹلیکچوئل نے. کون تھے یہ لوگ؟ انہوں نے بیچ میں رکھے ہوتے ہیں سارے, وہ رستے رکھے ہوتے ہیں. کہندے ہو جڑے جاندے ہو پھر فلاں کرن لی اپنا رستہ بھی رکھ لیندے. اس لیے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے اس طرح کی باتیں. ہاں کوئی بڑا کمیشن, چھوٹا کمیشن, کوئی کک بیک, کوئی اس طرح کا کام کیا, بتاؤ کو باہر کو پراپرٹی وغیرہ ڈھونڈو اس کی. دنیا میں بڑی بڑی کوئی بیبل ہلز وغیرہ میں کوئی اس نے کوئی مینشن بنا لیا, خرید لیا, وہ کرو بات. سو یہ اور طرح کی بات ہے. میں بنیادی بات کر رہا ہوں اصولی اخلاقی, کہ یہ معاشرہ پرو خیر رہ ہی نہیں گیا. یہاں خیر بہت مشکل ہو گیا. یہ پرو شر ہے. شر میں آپ کو قدم قدم پہ اسسٹنس ملے گی, تھانے سے لے کے کچہری تک قدم قدم پہ. خیر کرنے والا تو بیچارہ ویسے ذلیل ہو جائے گا, ایڑیاں رگڑتا رگڑتا گھر میں حسرتوں کی قبر میں دفن ہو جائے گا. وارداتیوں کے لیے یہ وانت اللہ ہے. دیکھو تو صحیح اس ملک میں ابھی حال ہی میں ہوا کیا ہے. سبحان اللہ, پوری دنیا میں کہیں کوئی ایسی مثال ہے تو پیش کرو بھائی, ہمیں بھی ایجوکیٹ کرو نا. یقیناً یہ مثال کہیں نہیں ملتی. حسن صاحب, حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کر لیا گیا ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. حسن صاحب, نون لیگ نے حمزہ شہباز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب کر لیا ہے. آپ کا اس پر جمہوری یا پارلیمانی کیا تبصرہ ہوگا؟ میرا کیا تبصرہ ہونا ہے, اب ہنسی آتی ہے. باپ وزیر اعظم ہے, بیٹا وزیر اعلیٰ ہے. آپ سب کو جمہوریت کا یہ حسن, اس چڑیل کا حسن, میں تو اس کو سٹرپٹیز کہتا ہوں. جی, پوریاں رقص جمہوریت. میرا ویسے ایک سوال ہے کہ تقریباً 1000 سالہ تاریخ ہے جو ڈیموکریسی کی, اس میں کبھی ہوا بڑا بھائی 3 دفعہ وزیر اعظم, چھوٹا وزیر اعلیٰ, وزیر اعلیٰ, وزیر اعلیٰ, پھر چھوٹا بھائی وزیر اعظم, بیٹا وزیر اعلیٰ, بھتیجی پی ایم,
in waiting, نواسا CM in waiting, اور جو بھی پیمپرز میں اور نیپیوں میں پھر رہے ہیں وہ بھی PM CM in waiting. مجھے تو یہاں کا شہری کہلاتے ہوئے بھی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے. اور کمال دیکھو ان لوگوں کا، یہاں کے دانشوروں کا بھی دیکھو، اس نوٹنکی کو جمہوریت کہتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آتی. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جائیں کنڈیم نہیں تو کرتے. کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، میں نے کیا کیا. وہ کنڈیم کر رہا تو دور کی بات ہے، اس کی شان میں قصیدے. یہ جمہوریت کا حسن ہے. اچھا مجھے ایک بات میں ان لوگوں سے سب سے پوچھنا چاہتا ہوں. شہباز صاحب سے میں کو بہتر تھوڑی میری ایکسپیکٹیشنز، چونکہ ہی از پرابلی دا اونلی ون، پرابلی ڈیفینیٹلی، ایک رانا ثناء اللہ، ایک شہباز شریف. ان کی 3-4 انیشیٹوز ایسے تھے جنہیں میں نے پرانے وقتوں کی بات ہے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا. میں ان لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار اس پورے پنجاب میں وہ تحفہ تو گیا، جان چھٹ گئی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، عثمان شاہکار. تو اب ان لوگوں میں کوئی راجا، کوئی خواجہ، کوئی کھوسا، کوئی خان، خاقان، رانا، عباسی، لگاری، بزاری، ان میں سے کوئی ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ وقتی سا وزیر اعلیٰ بن جائے، ایویں ڈنگ ٹپاؤ کھیٹ کڈان. یہ مجھے بتاؤ تو صحیح یار. Give me a reasonable logic. یہ کیا ہے؟ اس کو پھر جمہوریت کہتے ہوئے اور اس کا تقدس اور فلانا اور یہ آئین شائن کیوں نہیں کرتے تبدیلیاں؟ بس کرو. کہہ کے تھک گیا میں کہ اس ملک میں لو مڈل کلاس کے بچے، انہوں نے کیا کچھ اچیو نہیں کیا. نوبیل پرائز بھی لیا، ورلڈ کپ بھی لیا، بہترین صادقین جیسے، شاکر علی جیسے خوبصورت مصور پیدا کیے، مہدی حسن جیسے سنگرز، نصرت فتح علی خان جیسے سنگرز پیدا کیے، منٹو جیسے رائٹرز پیدا کیے، قاسمی صاحب پیدا کیے، مرید نیازی پیدا کیے. اور تم ہو کون؟ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا شاید نہ ہو جو سول سروس کا امتحان پاس کر سکے. اچھا چلو یار یہاں تک بھی ٹھیک ہے، کیونکہ تم تو اوتار ہو، کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو یار کوئی تھوڑا تکلف ہی کر لو. کوئی ایویں کسی کھوسے کو، خاقان کو، خان کو، راجے کو، کسی خواجے کو، کسی کھوسے کو، کسی رانا شانا کو آزما کے دیکھ لو. کچھ بھی نہیں. یہ عوام کو اتنا جاہل، اتنا بے حس سمجھتے ہیں، خدا کی پناہ، اور شاید ٹھیک سمجھتے ہیں. ورنہ یہ سارا کچھ دیکھ کے تو لوگوں کو متلی ہونی شروع ہو جائے، اپکائی آ جائے. کمال ہے. ان میں سے تو کسی کو غصہ چڑھے نہ چڑھے. میرا تو آئی واز ان مائی لیٹ 30s بیٹا، جب سے میں ہائی بلڈ پریشر کا، میری صبح کا آغاز ہائی بلڈ پریشر کی ایک کانکور کہتے ہیں اس کو، گولی سے ہوتا ہے. اچھا پچھلے والوں نے بھی دیکھ لو، کبھی اور ہی اپنی دنیا تھی ان کی. پورا پاکستان ایک طرف تھا، پورا پنجاب ایک طرف تھا. بزدار جیسا شاہکار، وہ بیچاری کو نیم میسنی سی ایک چیز تھی، اس کو تو کک بھی نہیں پتا تھا. شہباز کو تو یہ جمہوری رائل فیملی کا حصہ، اس کو حمزہ شہباز کو، اس کو تو شاید کوئی ماڑی موٹی کوئی سمجھ ہو کافی ہوگی. اس بیچارے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، اور آخری وقت تک کچھ پتہ نہیں رہا. اندر کچھ، باہر کچھ، عجیب و غریب. گیو می ون گڈ ریزن، ون، جنہوں نے تن من دھن سے پارٹی کی خدمت کی. ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کی ناک کے نیچے نہ آیا. یہی کچھ ہیں، مرضیاں ہیں، یہ ماں بدولت ہیں، مہابلی ہیں، یہ عالم پناہ ہیں سارے.
اور ورد کرتے ہیں جمہوریت کا، ڈوب بھی نہیں مرتے. ہمارے ایک سینئر اور بزرگ ہوتے تھے عباس ستر، پاکستان کے بہت نامور جرنلسٹ، ان جیسی سرخیاں کسی کو دوبارہ نصیب ہی نہیں ہوئی. وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں بنیادی ایک جو ہے نا حربہ، وہ یہ ہے کہ رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جاؤ تو ماننا نہیں. ختم ہو گئی بات. یہ جی ہو گئی اب ٹھیک وزارت، ہے. جیسا صوبہ ویسے وزیر اعلیٰ، بس یوں کہہ لو. پھر میرا صوبہ ہے نا، میں نجیب الطرفین پنجابی ہوں. مجھے تو آج تک وہ رنجیت سنگھ، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے علاوہ مجھے نہیں پتا. ایاز کے بارے میں نے زیادہ نہیں پڑھا، محمود و ایاز والا ایاز، جی کہ وہ یہاں کا کیسا صوبے دار یا گورنر تھا. میں نے تو تاریخ میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے علاوہ وہاں کوئی ڈھنگ کا بندہ نہیں دیکھا. تاریخ میں مجھے بتا دیں آپ. تو اس لیے چھوڑیں، یہ بندر بانٹ ہے. میں نے کہا نا کہ لوور مڈل کلاس کا بچہ جج بن جائے، جرنیل بن جائے، کوئی جرنلسٹ بن جائے، کوئی بڑا رائٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کوئی سائنٹسٹ بن جائے، ایک نوبل پرائز ہے، وہ مڈل کلاس کے بچے کا ہے. ٹھیک. حسن تم صاحب لوگ کرتے کیا ہو کیا؟ چلو آگے چلو، مجھے ٹھیک ہے. پتا ہے آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے. نہیں حسن صاحب، بلاول بھٹو نے بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. حسن صاحب، بلاول بھٹو نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات سے پہلے ایک بیان دیا ہے کہ ہم سب نے مل کر تاریخی کامیابی حاصل کی ہے. سبحان اللہ. بلاول کو کوئی سمجھائے اور بتائے کہ تاریخی کامیابیوں کا فیصلہ تاریخ کیا کرتی ہے، زبان نہیں. آنے والے دن بتائیں گے، تاریخ بتائے گی اس ملک کی کہ یہ کامیابی تھی بھی یا نہیں تھی، تو تاریخی تھی یا غیر تاریخی تھی. اچھا، اور میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں اس نوجوان سے، اللہ اس کے بخت اچھے کرے، کہ کیا بھائی آپ جانتے ہو کہ ان لوگوں نے آپ کی والدہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے بارے میں کیا زبان استعمال کی تھی؟ آپ کی پارٹی کے بارے میں نواز شریف صاحب نے، میں بتاتا ہوں، کہا تھا کہ میں ان کا پیپلز پارٹی والوں کا نام سنتا ہوں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے اور میرا جی چاہتا ہے بحیرہ عرب میں غرق کر دوں ان کو. سمجھے؟ ان لوگوں نے آپ کے نانا کے ساتھ کیا کیا، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. جس کے ساتھ تم بیٹھے تھے یہ ضیاء الحق کا سیاسی فرزند. اور ضیاء الحق کون ہے؟ بلاول بھٹو صاحب. اگر آپ بھول گئے ہو تو یاد کراؤں، دار کی سمت وہ چلتا ہوگا، کتنے کم ظرفوں پہ احسان کیے تو نے اس وقت تو سوچا ہوگا. اور چلو تاریخی کامیابی ہے تو کوئی سری نگر آزاد کرایا آپ نے؟ بتائیں، وہ لال قلعے پہ جھنڈا لہرا دیا ہے، اس ملک کی فی کس آمدنی بڑھ گئی ہے. کیا بتا رہے ہو لوگوں کو یار؟ کو خدا کا خوف کرو. کروڑوں بے روزگار نوجوان کوالیفائڈ پڑھے لکھے، ان کو روزگار مل گیا ہے. کیا سب پاسپورٹ کی عزت بحال ہو گئی ہے؟ کیا تمہارے گلے میں قرض کی لعنت کا توق اتر گیا ہے گردن سے؟ تاریخی کامیاب. اور میں اپنی بات کر رہا ہوں، تاریخی بے وقوف. آگے چلیں. حسن صاحب، دوسری طرف مسلم لیگ نون کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بھی لندن پہنچ گئے ہیں. نواز شریف اور اسحاق ڈار سے ملنے، اس سے پہلے بھی کئی وزراء ان سے ملنے کے لیے لندن آ جا رہے ہیں. میرا سوال یہ کہ حکومت کیا اب لندن سے چلے گی؟ آپ کی حکومت ان لندنوں اور نیو یارکوں سے ہی چلتی رہی ہے. بی بی فرینڈز ناٹ ماسٹر سے لے کے حسین حقانی کی، وہ آج کل پھر پوری دنیا کا چکر کاٹ کے ان میں گھس گیا ہے. یہ کمال کے لوگ ہیں یار، یہ بہروپیے ہیں. لیکن میں اسی بندے کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. حسین حقانی کتاب ہے امریکہ کے ساتھ، وہ جتنے عالی شان، وہاں میں اس کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے، وہ پڑھ کے دیکھ لو.
یہ لندنوں اور نیو یارکوں سے ہی چلی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، پیپلز پارٹی والے اٹھتے ہیں تو کیبنٹ میٹنگز آتی ہیں کہاں؟ ان کے ایک اپنے ملک میں، وہ یو اے ای ٹائپ ادھر ادھر۔ یہ ہیں جو شریف صاحب، یہ لندن، تو باقی رہ گئے ہم جیسے غیور اور باشعور، وہ دیکھیں اور ماتم کریں اپنی آئندہ نسلوں کا، بد سے بدتر کی طرف جاتے ہوئے۔ یہ جمہوریت کئی نسلیں کھا چکی ہے اب تک، مزید کتنی نسلیں کھا کے اس ڈائن کا پیٹ بھرے گا، اس ڈیموکریسی کا، مجھے نہیں اندازہ۔ آگے چلیں۔ آگے بھی ایک بری خبر ہے حسن صاحب، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے قانون پر نظر ثانی کا فیصلہ، حکومت نے انتخابی اصلاحات پر کام شروع کر دیا ہے، اتحادیوں سے مشاورت کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ مجھاں دیاں پیڑاں دیاں، یہ جو ہے نا اتحادیوں شتحادیوں کیا ہے، خاص مینٹیلٹی ہے۔ دیکھو بات سنو، اوورسیز پاکستانی کون ہے؟ میں ضیاء الحق کی جیلوں چیلوں سے فارغ ہو کے میں نے بنباس کاٹا، سعودی عربیہ، وہ کبے کو لاتراس آ گئی، میرے فائنینشیل ڈینٹس وغیرہ نکل گئے اس چکر میں، زندگی بھر کے لیے بندہ ایک دفعہ مستحکم ہو جائے تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے معاملہ، لیکن کوئی ان کے اندر رحم، کوئی انصاف، کوئی شعور، کوئی عقل، کوئی ضمیر ہوتا تو یہ سوچتے کہ اوورسیز پاکستانی وہ لوگ ہیں جن کو تم یہ دھرتی نہیں پال سکی، لیکن یہ جا کے مزدوریاں کر کے بدترین حالات میں بڑے بڑے رسک لے کے یہ اس دھرتی کو پال رہے ہیں۔ کون اپنا ملک چھوڑتا ہے بھائی؟ میں پہلی بار جب رزق کی تلاش میں ملک سے باہر گیا، وہ میری زندگی کے بدترین سال تھے۔ میں جب وہاں جا کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تو میں نے ایک شعر لکھا، بدن لے کر چلا ہوں، جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں، وطن سے دور ہوں، پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ واہ، یہ اوورسیز پاکستانی تمہاری پہچان ہیں، یہ تمہاری عزت ہیں۔ جو دربدر ہوئے، غریب الوطنی کاٹی، دھرتی ان کو پال نہ سکی، وہ اس دھرتی کو پال رہے ہیں۔ 30 ارب ڈالرز، شرم کرو انہیں مین سٹریم سے نکالتے ہوئے۔ وجہ کیا؟ اسی نرگسیت نے، خود غرضی نے، بھیانک قسم کی خود غرضی نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ وجہ کیوں بھائی؟ وہ چونکہ ان کی بھاری اکثریت عمران کی ووٹر ہے، وجہ صرف اتنی ہے۔ جی، کوئی خدا کا خوف کرو، اس ملک پہ رحم کھاؤ۔ یہ 30 ارب ڈالر سالانہ، اور تم جاؤ، کبھی زندگی میں کبھی تم نے کچھ کیا، کمایا ہو خود تو اندازہ ہو تمہیں مڈل ایسٹ کے کسی ملک میں 6 مہینے رہنا پڑ جائے، تمہیں یورپ یا امریکہ یا ایون کینیڈا میں وقت گزارنا پڑ جائے، جہنم۔ میں خدا کی قسم، میں اب بھی جاتا ہوں نا تو 1.5-2 ہفتے کے بعد مجھے ہلکا ہلکا فیورش فیل کرنا شروع کر دیتا ہوں، مجھے ہلکا ہلکا بخار شروع ہو جاتا ہے، تو میں چھیڑتا ہوں۔ میرے دوست احباب ریلیٹیوز بہنیں میری بار، ان لاز میرے سارے بار، تو میں کہتا ہوں یار میں کاکروچ ہوں اور مجھے اپنا گٹر یاد آ رہا ہے۔ یہ جواب ہوتا ہے میرا۔ وطن سے دوری، وہ کلپتے ہیں آج بھی۔ میرا دوست حفیظ خان، پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹس یونین کا اپنے وقت کا کریز پریزیڈنٹ، جس کے انڈر جاوید ہاشمی جیتا تھا، ایٹ دس ایج اس نے گھر بنایا ہے ڈیفنس میں، کہ میں زیادہ وقت یہاں گزاروں گا جہاں ہمارے ماؤں باپوں کی قبریں ہوتی ہیں۔ وہ جگہیں بڑی مقدس ہوتی ہیں، احترام کرو ان لوگوں کا۔ اوورسیز پاکستانیز کی عزت کرو، اپنی ہار جیت پہ لعنت بھیجو، کچھ نہیں ہوتا، یہ سرمایہ ہیں، ان پہ فخر کرو۔
بجائے یقیناً ووٹ دینے اوورسیز کا حق. پاکستانی واہ ہمارا قیمتی سرمایہ جتنی قدر کی جائے ان کی کم ہے. حسن صاحب سوالات اور بھی ہیں لیکن پروگرام کا ٹائم کم ہے تو جاتے جاتے اپنی نعت کے چند اشعار سنا دیں. ٹائم کا ہمارے ہاں ہوتا ہے. میں اس کا تیسرا حصہ جی. حضور کے سامنے بہت ہی حقیر سا نظرانہ ہے. سوچتا ہوں جو تب جنم لیا ہوتا، جانے پھر کیا سے کیا ہوا ہوتا. چاند ہوتا تیرے زمانے کا اور تیرے حکم سے بٹا ہوتا. پانی ہوتا اداس چشموں کا، تیرے قدموں پہ بہہ گیا ہوتا. پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں اور تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا. مجھ پہ پڑتی جو تیری چشم کرم، آدمی کیا میں معجزہ ہوتا. ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا اور تیرے ساتھ گھومتا ہوتا. سبحان اللہ. آسماں ہوتا عہد نبوی کا، آسماں ہوتا عہد نبوی کا، تجھ کو حیرت سے دیکھتا ہوتا. باقی انشاءاللہ سبحان اللہ. بشرط زندگی. انشاءاللہ. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.